वेलकम बैक टू सूप की सोच। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, और जिस तरह हमने एक सोशल स्टोरी ऐड की थी निम्रा, मायरा खान ने क्या कहा, उन्होंने एक पोस्ट की, लेकिन कुछ हदायतकार ऐसे हैं, कुछ इस इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं जिनकी रूट्स पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरी मिलती हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अल्लामा इकबाल के नवासे भी हैं, एक मशहूर व मारूफ हिदायतकार भी हैं, और आप सब इनको जानते हैं, जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब। यूसुफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले आपसे सवाल ये करूँगा कि कल का जो दिन गुजरा है 14 अगस्त 1947, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो मैं ये बताती हूँ नजर आई कि आपका इंटरनेट स्लो है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन आपके मुताबिक ये दिन क्या अहमियत रखता है? और फिर मुबारक भी हो, चलें कल ही गुजरा। वालेकुम सलाम जी। देखें, मेरे लिए तो ये एक बहुत ही ज्यादा अहमियत का दिन है। कमिंग फ्रॉम अ फैमिली, मेरे नाना और मेरे दादा और मेरे वालिद भी, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल का तो खैर सब हम जानते हैं, हमारे कौमी शायर भी हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान का जो आइडिया था, जो पाकिस्तान की बात सबसे उन्होंने ये बात की पाकिस्तान की, और इलाहाबाद का जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने पहली दफा एक नक्शा भी था वो भी पाकिस्तान का पेश किया। लेकिन मेरे जो दादा थे वो जब 1940 का जब इजलास हुआ है, ये जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, मीनार पाकिस्तान अब जहाँ है, तो उसके जो पिंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि उस जलसे के तमाम जो इंतजामात थे वो उनके जिम्मे थे, वो पिंडाल कमेटी के चेयरमैन थे। और मेरे वालिद ने अपने हाथों से ये जो जलसागाह थी को सजाया था, और वो कालीन जो है जो उस स्टेज पे बिछा था वो भी मेरे पास मौजूद है, और मेरे यहाँ घर पे मेरे डाइनिंग रूम में वो कालीन लगा हुआ है। सो आप सोचें कि हमारे खानदान की तो बेसिकली एक बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन थी। मेरी जो जब 1906 में दूसरा इजलास हुआ कराची में मुस्लिम लीग का, तो उसमें मेरे जो दादा के भाई थे छोटे और उनके कजन, उन्होंने फैमिली को रिप्रेजेंट किया कराची में। और मुस्लिम लीग, आपको पता है कि मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग उस दिन बनी अपना 23 मार्च 1940 को, जब आपने पाकिस्तान की डिमांड की और लाहौर रेजोल्यूशन आपने पास किया, तो तब एक नस्पुलैन मिला कौम को, एक पार्टी को, और फिर जद्दोजहद करके तो तकरीबन 7 साल में आपने पाकिस्तान हासिल कर दिया। सो मेरी तो बहुत सी कहानियां, हमारी बेड टाइम स्टोरीज जो थी, क्योंकि सबकी थी, और जो मेरे घर की खवातीन थी वो भी इन्वॉल्व थी अपना मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ, मुख्तलिफ जो जलसे वगैरह थे वहां जाया करती थी। फिर यह है कि जब पहली दफा कायद आज़म लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ बरकत हॉल में उन्होंने पहली दफा पंजाब के मुसलमानों को एड्रेस किया, उस वक्त वो जो इन्विटेशन था वो भी मियां अमीरुद्दीन साहब ने अपना फॉरवर्ड किया था। इसीलिए जब 1946 में पहला जब इलेक्शन हुआ है मेयरशिप का, तो कायद आज़म ने टिकट जो थी उन्हीं को ही दी, मियां साहब को, और वो इलेक्शन जीते भी, और कांग्रेस के साथ वो मुकाबला था। तो एक लॉन्ग एसोसिएशन, कहानियां तो इतनी है कि जो हमने अपने बड़ों से सुनी हुई हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आगे से हम अपने बच्चों को भी हम ये बताते हैं और सुनाते हैं। जी अच्छा, यूसुफ साहब, देखिए 1947 से लेके आज 2024 में हम बैठे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि 1947 से अब तक जो हमारे आज़ादी के या मार्ज़ वजूद में आने के जो असल मकासद थे, पाकिस्तानी अवाम उनको हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुए? पाकिस्तान का जो नजरिया है शायद कम लोगों को इसका पता है, या पता नहीं हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है और किस किस्म का हमारा सिलेबस है। पाकिस्तान सिर्फ इस नजरिए पे कायम हुआ था, इट वॉज टू बी एन एग्जाम्पल कि इस तरह का एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट होता है, और उसका नजरिया बड़ा सिंपल था कि यहाँ जितने भी रहने वाले हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं, वो सब बराबर होंगे। उनका अब चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, it was equality for all. That was
دی آئیڈیالوجی اور جس بیسس کے اوپر جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کا نظریہ یہ تھا پاکستان بنانے کا. اب آپ خود ہی بتا دیں، میں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہم اس نظریے پہ چلے؟ میرا تو خیال ہے کبھی بھی نہیں. ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے وہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمیں دیا تھا، وہ جو ویژن انہوں نے دیا تھا، ہم کبھی اس کے نزدیک تک اچھا صاحب، جو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، لیکن جو نمرا کا سوال تھا کہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ مقاصد ہماری زندگی میں موجود ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں. ہمارے عام شہری جو ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ان میں ہے. ہماری اشرافیہ میں نہیں ہے، اشرافیہ میں بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ قوم جو ہے، قوم تو بالکل ہر چیز کے لیے تیار ہے، وہ اپنے وطن سے محبت بھی کرتے ہیں. اب وہ پکے اور سچے پاکستانی ہیں، اور جب بھی کوئی پاکستان کو خوشی ملتی ہے تو وہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت اس بات سے، لیکن ان کا قصور نہیں ہے. آپ نے ان کو جاہل رکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہے، آپ نے ان کو بالکل وہ جو انگریزوں کی پالیسی تھی ہندوستان کو رول کرنے کی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہی پالیسی پھر چلتی رہی. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ جو 5-4 جو صوبے ہیں، ان کو تو بھائیوں کی طرح آپس میں ہونا چاہیے تھا. قائد اعظم بار بار یہ کہہ گئے کہ تم پنجابی نہیں ہو، تم سندھی نہیں ہو، تم بلوچی نہیں ہو، تم پٹھان نہیں ہو، تم پاکستانی ہو. تم پاکستان کی بات کرو. سب تمام صوبے ہیں، ان کے اپنے رائٹس ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اب تو حال یہ ہے کہ سارے جو صوبے ہیں ان کا جو ہر ایک ملک جو ایک نظریے پہ قائم ہوا ہے. کتنے ملک ہیں دنیا میں جو ممالک ہیں جو کسی نظریے پہ قائم ہوئے ہیں؟ ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. اور اگر وہ نظریہ جو ہے، اگر وہ نظریہ جس کے تحت ہم مارکہ وجود میں آئے، وہ نظریہ ہمارے نوجوانوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو قومیں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں تو ان کا تو پھر انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اور ہم نے دیکھ لیا کہ 1970 میں 71 میں جو ہوا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ ایسا جو اب اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے. میں ابھی بھی مجھے بہت فیتھ ہے اپنے لوگوں کے اندر، خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے اندر، بیکاز پاکستان جو تھا یہ نوجوانوں نے بنایا تھا، اسٹوڈنٹس نے بنایا. اچھا یوسف صاحب، ایک اور بات یہ بھی نا کہ جو آپ نے پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کے لیے کام کیا، وہ 14 اگست 1947 سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، میرا تو آپ کو علم ہی ہے کہ میرا ایک پروگرام ہے جو میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کرتا ہوں پچھلے کافی سالوں سے. 2009 سے میں نے شروع کیا تھا ورثہ ہیریٹیج ریوائڈ، اور بہت سے قومی نغموں کی، کلام اقبال کی ویڈیوز میں نے تیار کی. اس میں قائد اعظم کی ویڈیوز تھیں، اور محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر ویڈیو جو پہلے کبھی نہیں بنی تھی. تو میرا وقتاً فوقتاً یہ جو کیا کہتے ہیں تخلیق میں کرتا رہتا ہوں، یہ نغموں کے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ میرے اپنے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر کوئی 11-12 لاکھ اس کے فالوورز ہیں. تو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے تو بہت سی چیزیں بنائی اور وہ چلتی بھی رہی، لیکن ان کو پھر یاد دہانی کے لیے ہر سال میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو پھر دوبارہ ان کو انسٹال کرتا ہوں، اور لوگ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اور یہ ایک میرا اپنا ایک طریقہ ہے. ابھی اگر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو تو آپ اپنا میسج جو ہے، چاہے وہ 10,000 کو پہنچے، 20,000 کو پہنچے، 10 لاکھ کو پہنچے، اچھا یوسف صاحب بتائیے گا، یہ جو دن کل گزرا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور نوجوانوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ نوجوانوں کا بڑا کردار تھا ملک کی آزادی میں، پاکستان کی آزادی میں. لیکن اب نوجوان کس طرح اس اہمیت کو جانیں گے جو قربانی ہم نے آج سے 77 سال پہلے دی تھی؟ دیکھیں، یہ تو حکومت کا کام ہے. آپ جتنا جذبہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، جو حکومتیں ہیں وہ ایک ہمیشہ ایک جذبہ کریٹ کرتی ہیں، اور وہی اس نظریے کو زندہ اور قائم رکھتی ہیں اپنے نوجوانوں میں. یہ ان کا کام ہے، کیونکہ میڈیا اور یہ ہر چیز جو ہے یہ ان کے کنٹرول میں ہے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے دی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے 14 اگست کا، تو وہ ہمیں وہ ہسٹری ریکریٹ کرنی چاہیے. لوگوں کو، بچوں کو بتانا چاہیے کہ کن مشکلات میں مسلمان تھے 1947 سے پہلے، کیا کیا واقعات ہوئے، کتنا ظلم ہوا، پارٹیشن کے وقت جو ظلم ہوا، جو عزتیں لٹیں، جو گھر برباد ہوئے، جو قتل و غارت ہوئے. تو یہ اتنی مشکلوں سے، اتنی مصیبتوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا. تو جب تک ہم اس ملک کو، وہ ہے نا کہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں اور یہ دہرانے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک نیشنل ہسٹری میوزیم مینار پاکستان پہ ہے. ہاں جی. اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ میوزیم ہے، لیکن کسی نے کوشش نہیں کی اس کے بعد کہ وہاں ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان کی. وہ ان میں ویڈیوز ہیں، ان میں اسپیچز ہیں قائد اعظم کی، ہر مختلف چیزیں ہیں وہاں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. بچے جا کے دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ اپنا ٹچ ٹون پہ ہے اسکرینز کے اوپر. فون آپ اٹھائیں گے تو آپ کو قائد اعظم کی اسپیچ سننے کو ملے گی. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ہر یہ چاہیے کم از کم پنجاب کی حکومت کو کہ یہاں اب آج کا، کل کا دن ہے، یا اس کے علاوہ بھی بچے جو ہیں اسکولوں کا ایک وزٹ وہاں ہونا لازمی ہے. تو یہ چیزیں ہی ہیں جو ہمارے اندر کیا کہتے ہیں، ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں، جی فلاں ایک ترانہ بنا دیا اور اتنے لاکھ لوگوں نے اس میں گایا، یا تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یوسف صاحب، جو میں نے پہلے سوال پوچھا تھا اسی سے متعلق دوبارہ پوچھوں گی کہ جو آزادی کے بعد 1947 کے بعد پاکستان کی ثقافتی پہچان جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے آپ نے بہت کام کیا، آپ کا انتہائی اہم کردار ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے دوران آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل مجھے کوئی کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب آپ کوئی کام کرتے نکلتے ہیں جس میں آپ کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. بے شک. تو مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور میرے راستے جو تھے وہ آسان ہوتے گئے. آپ سوچیں کہ میں کبھی زندگی میں ایک سیاستدان سے لے کے اب تک میں نے سیاست چھوڑی، تو میں I never realized کہ I am also a composer. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھڑکی کھول دی. اور اتنے میں نے نغمے، میں نے قومی نغمے اور دوسری چیزیں جو میں نے جو کی ان کو کمپوز کیا، 2-4 چیزیں شاید لکھی ہوئی ہوں. تو یہ مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں پیش آئی. البتہ یہ میں کہوں گا کہ جو میری خواہش تھی، میں نے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے انالیٹکس دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 14 سال سے لے کے 44 سال کی عمر تک جو لوگ ہیں وہ 80% لوگ ہیں جو میرے یہ پروگرام اور میرے یہ نغمے سنتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بہت بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ نوجوانوں تک جا رہی ہے یہ بات. اور یہ جو تمام ہے، کیونکہ میرا پروگرام جو ہے وہ صرف ایک میوزک پروگرام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، ایک تھاٹ تھی کہ کیونکہ یہاں اسلام جو ہے، یہاں نہ کوئی ملا لے کے آیا، نہ کوئی بادشاہ لے کے آیا، نہ کوئی اسکالر لے کے آیا. یہاں اسلام صرف صوفیہ لے کے آئے. سارے سب کانٹیننٹ میں کیا کہتے ہیں اب اسلام صوفیہ لے کے آئے اور آج تک وہ قائم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں اسپین کے اندر کیوں نہیں کوئی مسلمان بچا، اس لیے کہ وہاں جو تھا تو اسلام کو صوفی نہیں لے کے آئے تھے، وہ وہاں کے جو آئے تھے کیا کہتے ہیں عربس، وہ لے کے آئے تھے. جب وہ ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں تو بالکل ہی اس کا نام و نشان ہے. ہاں آپ دیکھیں چین میں چلے جائیں آپ، ابھی تک کاشگر میں یوسف ان کا نام تھا جنہوں نے وہاں اسلام پھیلایا، آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں ان کے بعد. تو یہ صوفیہ کا جو اسلام تھا وہ صحیح اسلام تھا. انہوں نے یہ نہیں تھا، میں اس میں صرف بالکل کلیئرٹی لانا چاہتا ہوں. ایک ہے خانقاہی نظام جہاں آپ وہ مریدین اور یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. شاید وہ تو اس کے بارے میں تو اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ جو تیری اپنا یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ نظام خانقاہی، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن وہ جو صوفیاء تھے، اب وہ جو آئے اس وقت کیا کہتے ہیں، جس طرح حضرت داتا گنج بخش بیری آئے، خواجہ نظام الدین اولیاء آئے،
خواجہ معین الدین چشتی آئے, اور بہت سے سارے سب کانٹیننٹ میں جو ان کا اسلام تو محبت کا پیغام تھا. ان کا پیغام تو جو ریلیجس دوسرے مذاہب تھے ان کو رسپیکٹ دینے کا میسج تھا. اسی لیے لوگ ان کی وجہ سے, جو کیونکہ ایک ریولوشنری آئیڈیاز تھے اسلام کے, تو لوگ راغب ہوئے, لوگ اس طرف اسلام کی طرف آئے. زبردستی کسی تلوار کے خوف سے یا جہاں لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو صوفیاء نے بھی میوزک کو استعمال کیا. قوالی کیا تھی؟ قوالی ایک ایسا ایک فارم آف میوزک تھا جو سینٹرل ایشیا سے آیا. سینٹرل ایشیا میں جو ذکر کا سلسلہ تھا اسی کو آگے بڑھایا گیا, اور اس سلسلے کو, اور آج تک آپ دیکھیں وہ چیز زندہ ہے. اور یہ میں نے یہی سوچا کہ جو میوزک جو ہے وہ اس کے تھرو اگر ہم میسج دیں گے, مطلب ہم اپنے صوفیاء کا کلام یا اقبال کا کلام یا ہمارے نعت ہوتی ہیں یا اور چیزیں حمد ہوتے ہیں, تو جب ان کو میوزکلی ساری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں, ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑی سی پابندی ہے یا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہاں تو پورے آرکیسٹرا کے ساتھ نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ ایک میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو میں, کیونکہ میوزک سے آپ جو چیز کرتی ہیں تو آپ کے دل میں اترتی ہے, آپ کے دل میں بیٹھتی ہے, آپ کو اس کا آپ جذبہ آپ کا اس میں آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. ان کا الفاظ اسٹرانگ ہوتے ہیں, پاورفل ہوتے ہیں, میوزک پاورفل ہوتی ہے, تو اس سے آپ کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. یوسف صاحب, میں آخری سوال آپ سے کروں گا, اور سوال یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کہ ملک خداداد کو چھوڑ کے روزگار کی تلاش میں باہر جا رہے ہیں. ایک مایوسی کا عالم ہے نوجوان نسل میں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جاتے جاتے ان کے لیے ایک پیغام دے جائیں. ان کو میں یہی کہوں گا کہ ملت سے اپنی رشتہ تو استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تھینک یو ویری مچ سر, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. میاں یوسف صلاح الدین صاحب, ایک معروف ڈرامہ نگار, ہدایت کار, اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ دان بھی ہیں, جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ ان کو, میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں ان کو, بالکل دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ابھی دیکھیں, ہی ٹاکس سو مچ سینس, اور جو آخری صرف انہوں نے میسج دیا ہمارے نوجوانوں کے لیے, اگر وہ سمجھ جائیں تو آئی تھنک سو کہ ہمارے ملکی مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری زیادہ تر آبادی نوجوانان کی ہے. اینی ہاؤ, یہ اس سیگمنٹ سے اتنا ہی. ابھی بریک لینے جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کی ملاقات انتہائی اہم شخصیت سے کروائیں گے. اس لیے آپ نے دیکھتے رہنا ہے سب کی سوچ.